अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। आ गई हूँ बहुत कोशिशों के बाद, आधा मोबाइल खाली करने के बाद एपिसोड डाउनलोड करने की स्पेस बनी है, तो ये डाउनलोड कर रही हूँ। जल्दी जल्दी बड़ी बड़ी एपिसोड्स इसकी लगाऊंगी ताकि जल्दी से ये फिनिश हो जाए, तो हम रोज़ाना धंधा स्टार्ट करें। ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, बढ़ते हम अपनी एपिसोड की तरफ। एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ढेर सारे रिव्यूज़ भी दीजिएगा। नॉवेल का नाम है अस्के ममनू, एपिसोड नंबर 14, राइटर है इसकी रक्स बिस्मिल। लॉन्ग एपिसोड है ये। दूसरी सुबह बहुत रोशन थी। अलार्म की आवाज़ पर मावा की आंख खुली। मावा ने सेल फोन उठाना चाहा ताकि अलार्म स्टॉप कर सके, लेकिन वो हरकत भी ना कर सकी। अली नूर शाह ने उसे पीछे से अपने मजबूत हिसार में जकड़ा हुआ था। मावा का दिमाग तो भग से उड़ गया। अभी वो कुछ समझने की कोशिश कर रही थी कि अली नूर की नींद से बोझल आवाज़ ने उसके कानों से गुजरकर उसके वजूद में भी घंटियां बजाईं। आपने अलार्म बंद नहीं किया था, बहुत शोर करता है। अब के अली नूर सुस्ती से उठ बैठा। मावा रिहाई पाते ही उछलकर बेड से उतरी। अली नूर ने बगौर ये हरकत देखी। अली नूर की नज़रों से वो हया से सुर्ख हुई जा रही थी। अली नूर ने उसे देखकर इशारे से बजते अलार्म पर तवज्जो दिलाई। मावा ने हड़बड़ाकर जल्दी से सेल उठाकर अलार्म बंद किया। वही सुकून की सांस भी खींची। गुड मॉर्निंग वाइफी। अली नूर की सुस्त गंभीर आवाज़ और जुमले ने उसे वाकई कंफ्यूज किया। गुड मॉर्निंग सर। हकलाते गुड मॉर्निंग बोल दिया। अली नूर ने बाजू ऊपर उठाकर आरस तोड़कर जैसे सुस्ती भगाई। रात में आपको पढ़ाते यहीं सो गया। आप में पढ़ने का बहुत शौक है, अच्छा लगा। ये कहकर उठ खड़ा हुआ। आपका शुक्रिया। पेशानी सहलाते मावा ने पढ़ाई के हवाले से थैंक्स बोला। वो दरवाजे के पास आकर बोला, अगर मैं ना होता तो आप बिस्तर से नीचे गिरी होती, इसीलिए शुक्रिया कबूल करता हूँ। मुस्कुराया और बाहर निकल गया। मुलाजमों ने उसे मावा के रूम से इतनी सुबह निकलते मानी खेजी से देखा। अली नूर उन सब के चेहरे पर मानी खेज सी दबी दबी हंसी दबाते चेहरों को देखा तो तासुरात खिंच गए। हौले से बोला, जाएं सब अपने अपने काम से लग जाएं। ये कहकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। अली नूर की आंख आधी रात में खुली तो देखा वो किनारे पर ही सो गई है। उसने चाहा कि उसे उठाकर सीधा लिटा दे, तभी वो सिरकती हुई गिरने वाली हो गई कि अली नूर ने अचानक से ही उसकी साइड पर आकर उसे गिरने से रोक लिया। अली नूर ने चाहा कि उसे सीधा लिटाए और खुद अपने रूम में चला जाए, तभी मावा उसकी तरफ और सिरकती उसके आगोश में सो गई। अली नूर ने एक बाजू उसके गिर्द करके मोहब्बत से हिसार खींचा। हौले हौले उसकी मजबूत उंगलियां मावा के नरम बाल सहलाती रही थी। आज वो किसी भी तरह से यहाँ से नहीं जा सकता था। वजह पास सोया उसके आगोश में नाजुक सा वजूद था जो उसे मजबूती से जकड़े हुए था। और पहली बार वही औरत उसके लिए सुकून का बाइस बनी थी। यही सोचते उसे देखते उसकी कब आंख लगी पता ही नहीं चला। अपने कमरे में तैयार होता आईने में देखता रहा। तसव्वुर में रात वाला वाक़या पूरे जुज़ियात के साथ नज़रों के आगे आ रहा था। वो हल्का सा सर हिलाता मुस्कुरा दिया। तैयार होकर डाइनिंग हॉल में आकर उसकी नज़रें मावा की मतलाशी रहीं। अजीज़ा, चाहिए मिस मावा को बुलाइए, उसने खाना चुनती मुलाजमा को कहा। सर, मैम तो सवेर ही बिना नाश्ते की यूं चली गई, कहती हैं ज़रूरी काम है। खादमा ने आगाह किया। कौन सा ज़रूरी काम? वो दंग हुआ। वो समझ गया वो उससे छुप रही है, शर्मा रही है। वो हौले से सर नफ़ी में हिलाकर लब भींच कर खादमा को दूसरा हुक्म दिया, ड्राइवर को फ़ोन करो कि रास्ते से मैम के लिए खाना पैक करवा कर साथ दे। अंडरस्टैंड? ये कहकर नाश्ते की तरफ मुतवज्जा हुआ। खादमा ने यस सर, अभी करती हूँ, जल्दी से अपना फ़ोन उठाकर कॉल मिलाई। इधर मावा खोई खोई सी यूनी में दाखिल हुई। चेहरे पे हया के साथ शर्माई शर्माई सी मुस्कान फूल खिला रही थी। रात का वाक़या पूरे जुज़ियात के साथ नज़रों में फिर रहा था। अली नूर का कमरे में आना, चुपके से पास खड़ा होना, उसका डर जाना,
علی نور کا اس کی خوبصورتی کی اچانک سے تعریف کرنا، میتھس کے سوال سمجھانا، اسی کے بیڈ پر سو جانا، پھر آنکھ کھلتے ہی خود کو علی نور کے حصار میں قید پانا، یہ سب اس کے وجود کو ہلکا ہلکا کپکپانے پر اور لڑکھڑانے پر مجبور کر رہے تھے۔ اس نے یکدم سے اپنے ہاتھوں سے گال تھپک کر سرزش کی۔ یہ کسی بھی طرح سے ٹھیک نہیں ہے ماوا مہر، جلدی سے خواب غفلت سے جاگ جاؤ، ورنہ ایسا کچھ ہوگا کہ تم وہ سب بھی کھو دو گی جو ماوا 20 سالوں میں کمایا ہے، جو ان 20 سالوں میں کمایا ہے، اور عزت سے زیادہ قیمتی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ خواب دیکھنے کا حق نہیں رکھتی، بھلے اب وہ علی نور کے ساتھ نکاح کے رشتے میں بند گئی تھی، لیکن اس کو یہ رشتہ مجبوری سے بڑھ کر نہیں لگتا تھا، اور مجبوریوں کے رشتوں میں خوابوں کا گزر ناممکن ہوتا ہے نا؟ وہ سر جھٹکتی اندر بڑھ گئی۔ علی نور میٹنگ روم سے باہر آیا تو اس کا سیکرٹری دانیال اس کے پیچھے آفس میں داخل ہوا۔ سر، آپ نے جو انفارمیشن کلیکٹ کرنے کا آرڈر دیا تھا وہ سب تفصیل کے ساتھ اس فائل میں موجود ہے۔ اس نے فائل ٹیبل پر رکھی، خود مؤدب کھڑا ہو گیا۔ علی نور نے فائل اٹھا کر اوراق پلٹے۔ پہلے صفحے پر ماوا کی ماں کی پوری تفصیل موجود تھی۔ اس کی موت کا سبب بھی موجود تھا، اسے قتل کیا گیا تھا۔ دوسرے صفحے پر ماوا کے باپ کی معلومات ہونی چاہیے تھی، لیکن باپ کے نام کی جگہ خالی تھی۔ کیا یہ مکمل انفارمیشن ہے؟ وہ غصے سے گویا ہوا۔ باپ کا نام ہی کیوں نہیں لکھا؟ علی نور سر، ماوا میم کی رجسٹریشن پر صرف ماوا کی ماں کا نام ہے۔ میں نے اپنے طور پر انویسٹیگیشن کروائی تو پتہ چلا میم کا آوان خاندان سے تعلق ہے، سکندر آوان سے۔ وہ سوالیہ ہوا۔ جی سر، وہ سکندر صاحب کی ناجائز بیٹی ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آوان خاندان نے اس خبر کو لیک نہیں کیا۔ تاہم میم کو ان کے کسی فرد کے ساتھ ملتے دیکھا ہی نہیں گیا۔ میں نے میم کا اکاؤنٹ اپنے طور پر چیک کروایا، جس میں 3 سالوں کے دوران کوئی بھی بینک ٹرانسفر آوان خاندان کی طرف سے نہیں بھیجا گیا، جس سے یہ لگے کہ خبر سچی ہے۔ جاری رکھو۔ علی نور خاموش سنتا رہا۔ میم اپنی آج تک کی لائف میں اسکول سے یونی تک مختلف جگہوں پر نوکری کر چکی ہیں، جن میں سے میں صرف 10 جگہوں کی تفصیل اکٹھی کر پایا ہوں۔ علی نور کے تاثرات یہ سن کر کہ ماوا نے مختلف نوکریاں کی ہیں سب پاٹ ہو گئے۔ کون سی جابس؟ مجھے بتاؤ۔ سر، میم KFC، بار، ہوٹل اور کافی شاپ پر ویٹرس رہ چکی ہیں۔ ایک ریسٹورانٹ پر پیانو بھی بجایا، آرٹسٹ اور ماڈل بھی رہی ہیں، سپر مارکیٹ میں دودھ بھی بیچا ہے، ٹیکسی بھی ڈرائیو کی ہے، ایک کپڑوں کی فیکٹری میں بھی جاب کی ہے، اور اب ٹیوشنز پڑھا کر گزارا کر رہی ہیں۔ انف! علی نور جیسے تکلیف سے راہ کر دھاڑا۔ یہ ڈاکیومنٹس ادھر ہی چھوڑ جاؤ، تم جا سکتے ہو۔ جو حکم سر۔ دانیال اس کے ری ایکشن دیکھ کر اندر سے ڈر گیا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی علی نور تھکا سا کرسی پر ڈہ گیا، ایک ہاتھ چہرے پر پھیر کر جیسے اپنے ری ایکشن کو پرسکون کیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر فائل کھسکا کر قریب کی اور ورق گردانی کرنے لگا، جہاں تازہ حاصل ہوئی تفصیلات موجود تھیں۔ اس کا دل یہ سن کر دکھ سے جیسے ابل کر باہر نکلنے کو تھا کہ ایک 20 سالہ لڑکی نے اپنے جینے کے لیے اتنے سارے کام کیے۔ اس کا دل تکلیف سے جیسے سکڑا تھا۔ اس کا ذہن آوان سکندر کے بارے میں سوچے جا رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے سکندر آوان کی زندگی میں ماوا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آوان صاحب، اب وقت آئے گا کہ بازی پلٹے گی، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ یہ کہہ کر فائل بند کی اور کرسی سے ٹیک لگا لی۔ اب وقت تھا آوانس کو نیچا دکھانے کا۔ علی نور چھوڑنے والا تو بالکل بھی نہیں تھا۔ دوپہر کی کلاسز کے بعد وہ برگر شاپ پر اپنی ڈیوٹی کرنے آ گئی۔ ابھی تک اپنی اسٹڈی کا خرچ نکالنے کے لیے اس نے یہ جاب بھی نہیں چھوڑی تھی۔ دن کو 12 کے بعد برگر شاپ، شام کو ٹیوشنز، اس کے بعد مدھان کی ٹیوشن شروع ہو جاتی تھی۔ شاپ مالک نے اتنی رعایت دی تھی کہ پیر کے فریکچر کی وجہ سے اسے کاؤنٹر پر ڈیوٹی دی تھی۔ وہ اس وقت آرڈرز کے بل بنا رہی تھی۔
3 کے قریب زیان شاپ میں داخل ہوا۔ ماوا کو کاؤنٹر پر ڈیوٹی دیتے دیکھ کر ماوا کی طرف بڑھا۔ ماوا نے جب زیان کو دیکھا، چہرے پر تاثرات سرد ہو گئے۔ وہ اس وقت بالکل بھی زیان یا کسی سے بھی بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ میں ہیمبرگر کا آرڈر دینا چاہتا ہوں، زیان نے فرینکلی کہا۔ لہجہ ایسا تھا جیسے ماوا دونوں کے بیچ میں بہت اچھا تعلق ہو۔ کیا آپ فون پر پے کریں گے یا کیش؟ ماوا فارمل ہوئی۔ میں تو فون گھر بھول آیا ہوں اور والیٹ بھی، تو کیا تم بل پے نہیں کرو گی؟ کیا معصومیت تھی زیان آوان کی۔ ماوا 3 سیکنڈ اسے دیکھتی رہی، پھر بل کمپیوٹر میں فیڈ کر دیا۔ سر، آپ سائڈ ٹیبل پر بیٹھ کر انتظار کریں، آپ کا آرڈر نوٹ کر لیا گیا ہے۔ مصروف ریکویسٹ آئی، لیکن وہ بالکل بھی وہاں سے نہیں ہٹا۔ تم کب فارغ ہوگی؟ ڈنر آج میری طرف سے کرنے کا کیا خیال ہے؟ کاؤنٹر پر دونوں بازو رکھ کر اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ کوئی ضرورت نہیں، شکریہ، مجھے رات کو بھی ٹیوشن ہے۔ انداز مصروف تھا۔ زیان کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ تم ابھی تک ناراض ہو ماوا؟ 1 مہینہ گزر چکا ہے اس بات کو، تم ابھی تک بھائی سے ناراض ہو؟ زیان سر، یہ میرے ڈیوٹی آورز ہیں، سو پلیز ایک طرف ہو جائیں، آپ کا آرڈر پلیس ہو جائے گا۔ بے رخی سے کہتی وہ اندر آفس مڑ گئی تاکہ اپنی ڈیوٹی کا وقت بدلوا سکے۔ ٹائم چینج کروا کر وہ شاپ سے باہر نکلی تو باہر کار میں زیان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ماوا کو باہر نکل کر سائیڈ روڈ پر آتے دیکھا تو جلدی سے نکل کر ماوا کو کلائی سے پکڑ کر روکا۔ ماوا کو غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ تماشا بہرحال نہیں چاہتی تھی۔ ماوا، وہ پکارا۔ آپ جا سکتے ہیں، میری ابھی تک ٹیوشنز رہتی ہیں۔ سخت بہیو کے ساتھ جواب دے کر مڑنا چاہا۔ ناراضگی ختم کرو ماوا، ریحان کا لہجہ ملتجیانہ ہوا۔ اسے گوارا ہی نہیں تھا کہ ماوا اس سے ناراض ہو کر بات کرنا ہی چھوڑ دے۔ میں سمجھ رہی تھی مجھے تم لوگوں سے ایک حد فاضل رکھنی چاہیے۔ آفٹر آل میں علی نور شاہ کے بھائی کی ہوم ٹیوٹر ہوں۔ آپ سب لوگوں کی اپنی الگ حیثیت ہے اور میری اپنی الگ۔ ہر ایک اپنی اپنی رائے رکھنے میں آزاد ہے، سو غلط نہیں ہوگا اگر میں بھی ایسا ہی کروں۔ وہ یکٹک ایک جانب دیکھتی، آہستہ آہستہ بولتی گئی۔ ایک بار بھی آنکھ نہ جھپکی، ایک بار بھی زیان کو نہیں دیکھا۔ کیا تم واقعی سمجھتی ہو علی نور تمہیں صرف ہوم ٹیوٹر ہی سمجھتا ہے؟ ماوا، میرا تم سے ایک رشتہ ہے، جبکہ وہ غیر ہے۔ کیا تم یہ بات نہیں سمجھتی؟ میں یہ سب تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں، کیا تم کو یقین نہیں؟ میں کوئی حساب دار نہیں ہوں، اسی لیے تم لوگ یہ حساب کرنا بند کرو کہ کون جیتے گا اور کس کی ہار ہوگی۔ دوسری بات، اس کو یہ نہیں پتا کہ میں سکندر کی ناجائز بیٹی ہوں۔ اس کی نظر میں کیا ہوں؟ صرف ماوا مہر قاسم، اور کوئی میری پہچان اس کی نظر میں نہیں ہے۔ سر سے پیر تک وہ مجھے میری قابلیت سے پہچانتا ہے۔ وہ چپ ہوئی، پھر ایک گہری سانس بھر کر زیان کو دیکھا جو دنگ اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ سب لوگوں کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میرا اس سے کوئی غلط تعلق ہے۔ زیان بھائی، تم اپنے باپ کی طرح کی سوچ رکھتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ میں پورے دل سے علی نور جیسے دولت مند سے شادی کروں گی۔ میری ماں تمہارے باپ کی وجہ سے تباہ ہوئی، تو کیا تم سمجھتے ہو کہ دولت مند لوگ مجھے متاثر کرتے ہوں گے؟ ماوا کا چہرہ یاسیت سے بھرا ہوا تھا، آنکھیں تکلیف سے بھوجل نمی تھی لیکن آنسو نہیں۔ وہ مڑی اور ہاتھ چھڑا کر جانے لگی کہ زیان نے پھر سے کلائی پکڑ کر روکا تھا۔ کچھ دور نہیں، یہیں برگر شاپ کے باہر ایک بلیک گاڑی رکی تھی۔ علی نور ایک جھٹکے سے کار کا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور ماوا اور زین دونوں کو گھورتے ہوئے قریب آ کر رک گیا اور زیان کے ہاتھ کو غصے سے گھورا۔ یہ دیکھ کر زیان بھی گھورنے لگا۔ دونوں شیر تھے، بیچ میں جیسے شکار تھا، ایک دوسرے کو آنکھیں چھوٹی کیے گھورے جا رہے تھے۔ ہاتھ چھوڑو! علی نور غرایا نہیں دھاڑا تھا، جس کی غرض سے ماوا تک دہل گئی اور ہاتھ چھڑانے لگی۔
علی نور نے ہاتھ جھٹکے سے آگے بڑھ کر زیان کی گرفت سے نکالا اور اسے ویسے ہی پکڑے کھینچتا ہوا گاڑی تک لایا اور پیچھے دروازہ کھول کر بٹھایا اور خود بھی بیٹھ کر دروازہ بند کیا۔ نظر اٹھا کر دور کھڑے زیان کو کینہ توز نظروں سے گھورا۔ گاڑی جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ پیچھے زیان ہاتھ ملتا رہ گیا۔ کیا ماوا اس کے ہاتھ سے نکل گئی؟ ادھر گاڑی میں بیٹھے علی نور نے ماوا کو گھوری دکھائی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ مسٹر شاہ، آپ کو کچھ زیادہ ہی شوق ہے دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کا۔ میرے خیال کے مطابق تو ہم میں گہرا رشتہ ہے، اس سے بڑھ کر ہم دوست بھی تو ہیں۔ ہم اس معاملے پر بات کر سکتے ہیں۔ سوری، میں اس معاملے کو آپ سے ڈسکس نہیں کر سکتی۔ میں بہت عام سی لڑکی ہوں۔ میں علی نور شاہ جیسے دولت مند آدمی کی دوست بننے کے لائق نہیں۔ وہ اندر سے جیسے چٹخ رہی تھی، خود پر خود ہی طنز کر رہی تھی۔ وجہ زیان سے گفتگو تھی۔ علی نور نے بھویں چڑھا لی۔ اسے یہ سن کر ناگوار لگا کہ ماوا اسے ناپسند کرتی ہے۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس کے حق کو چیلنج کر سکے۔ وہ حق رکھتا تھا، چاہتا تو جتا بھی سکتا تھا، لیکن علی نور جیسے بردبار شخص کو یہ منظور نہ تھا۔ گڈ، ویری گڈ۔ اب اس کی ماوا کو فتح کرنے کی خواہش زور پکڑتی جا رہی تھی۔ مدھان کا سپلیمنٹری پیپر تھا۔ اس دن اس سے زیادہ خود وہ نروس تھی، لیکن پھر بھی بار بار جا کر مدھان کو چیک کرتی رہی، اسے سمجھاتی رہی، اس کا بیگ چیک کرتی رہی کہ ہر چیز موجود ہے، جیسے پینسل، پین، اسکیل وغیرہ۔ گاڑی تک پہنچ کر وہ اسے ہی سمجھا رہی تھی، دیکھو نروس مت ہونا، یہ پیپرز دے کر تم کالج کی ٹیسٹ بھی پاس کر لو گے۔ مدھان نے اپنی ٹیچر کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں چمکتی دیکھی تو مسکرایا۔ مجھ سے زیادہ تو آپ نروس ہیں، جس کی گواہی یہ پسینہ ہے۔ اچھا، کیا یہاں؟ ماوا نے پیشانی پر ہاتھ پھیر کر ہڑبڑی میں الٹا سوال پوچھ لیا۔ مدھان نے اس کے پیچھے کھڑے اپنے بھائی کو دیکھا تو شرارتی مسکراہٹ چہرے پر سج گئی۔ بھائی، مس کو تھام لیجئے ورنہ یہ نروس ہو کر یہیں گر ہی نہ جائیں۔ یہ سن کر ماوا نے واقعی مڑ کر دیکھا تو واقعی علی نور شاہ ٹپ ٹاپ آفس کے لیے تیار کھڑا ان دونوں کی باتیں انجوائے کر رہا تھا۔ وہ مسکرا کر گاڑی میں بیٹھا اور ہاتھ ہلاتا نکلتا چلا گیا۔ پیچھے وہ دنگ رہ گئی، جلدی سے پیشانی کو ہاتھ لگا کر اپنا بھیگا ہاتھ دیکھا، پھر خود پر جھنجھلا کر تف ہے ماوا تم پر، سر پر تھپکی ماری۔ علی نور یہ سب دیکھ کر بس مسکرائے جا رہا تھا۔ آل رائٹ، آپ پریشان مت ہو، وہ اچھے سے ہی پیپر دے گا۔ آپ آئیں میرے ساتھ، میں آپ کو یوں نہیں چھوڑ دوں، وہ کہہ کر آگے بڑھا۔ پیچھے سے آئی آواز نے اس کے قدم روکے۔ مسٹر شاہ، کیا ابھی کچھ اور بھی کہنا ہے؟ آج مدھان کے پیپر ہونے کے ساتھ ہی میری ٹیوٹرنگ کی مدت بھی ختم ہوتی ہے۔ میں اپنا لگیج لاتی ہوں۔ ماوا نے گہری سانس چھوڑی۔ مڑنے ہی لگی تھی کہ علی نور کی آواز نے روکا۔ گریجویشن کے بعد یونی سے نکل کر کہاں جائیں گی؟ کوئی مسئلہ نہیں، وہ پرسکون تھی، وہ پہلے سے ہی کرائے پر کمرہ لے چکی تھی۔ علی نور کے پاس کچھ کہنے کو نہیں رہا، اس کے پاس حق بھی نہیں تھا جو اسے روکتا۔ کس حق سے روکتا؟ جو کاغذی رشتہ تھا فقط آوان کو نیچا دکھانے کو تھا۔ وہ چپ چاپ کھڑا رہا، یہ دیکھ کر کہ وہ کچھ نہیں کہہ رہا۔ میں لگیج لے آتی ہوں، کہہ کر اندر چلی گئی۔ علی نور نے اسے بنا کہے خاموشی سے یونی کے گیٹ تک چھوڑا۔ ماوا نے اپنا لگیج اٹھایا اور علی نور کی طرف آخری بار نظر کی۔ آپ کے ساتھ اچھا وقت گزرا، امید ہے ہم آئندہ کبھی نہیں ملیں گے۔ دعا کرتی ہوں آپ کی زندگی میں ہر چیز بہتر ہو، کہہ کر آگے بڑھی اور گیٹ تک پہنچ کر مڑ کر دیکھا۔ علی نور کی گاڑی کہیں نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر ماوا کو تھوڑا سا دکھ ہوا، لیکن سر جھٹک کر وہ روڈ پر آئی اور ایک ٹیکسی رکوا کر بیٹھ گئی۔ اب اس کا رخ اپنے کرائے کے گھر کی طرف تھا۔ وہ روڈ سائڈ پر ٹیکسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس وقت اس کی برگر شاپ پر ڈیوٹی ہوتی تھی۔ سپہر کے 2 بجے تھے جب اس کی نظر دوسری سائڈ پر خان حارث اور حنیم پر پڑی۔ ماوا نے جیسے دیکھا ہی نہیں، خود کو لاپرواہ ظاہر کرتی کھڑی رہی۔ حنیم کی اس وقت ماوا پر نظر پڑی تو اس کی طرف بڑھنا چاہا، تبھی خان نے اس کی کلائی مضبوطی سے جکڑ کر روکا۔ نظروں میں تنبیہ صاف تھی۔
میں صرف ہائے ہیلو کرنا چاہ رہی تھی۔ حنیم نے منہ بنا لیا، حسد کی آگ سے جلنے لگی، یہ سوچ کر کہ اب بھی ہان کو ماوا کا خیال ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اس قابل نہیں ہو کہ ہائے ہیلو کر سکو۔ غصے سے اسے بری طرح ڈانٹا۔ ماوا جلدی سے ٹیکسی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ شام کو 5 بجے ڈیوٹی آف ہونے کے بعد وہ جیسے ہی شاپ سے نکلی، زیان آوان کو کھڑا پایا۔ ماوا نے چاہا کہ نظر انداز کر دے، لیکن اسے بڑھتے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ پھر سے کیوں آئے ہیں؟ وہ مسکرایا۔ پیسے واپس لینے آیا ہوں۔ والیٹ سے 1000 کا نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں تھمایا اور اس کا ہاتھ تھاما اور اس کی ہتھیلی کھول کر اس پر رکھا۔ آپ یہ پیسے ٹرانسفر بھی کر سکتے تھے۔ مجھے اپنی چھوٹی بہن کو دیکھنا بھی تو تھا۔ زیان مسکرایا۔ جو مجھ سے ناراض ہے۔ بھلا کون ہوگا ایسا بھائی جو اپنی بہن کی ناراضگی سہ سکے؟ تم نے اپنے رویے سے واقعی اپنے بھائی کو بہت ذہنی و دلی تکلیف دی ہے ماویش۔ لہجے میں تکلیف درائی۔ ماوا نے ایک گہری سانس فضا کے سپرد کی۔ زیان نے پیسے اٹھا کر اس کے بیگ میں ڈال دیے جو وہ اسٹل تھامے کھڑی تھی، اور کلائی سے تھام کر اسے گاڑی تک لایا۔ دروازہ کھول کر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں آپ؟ وہ حیرانگی سے آنکھیں جھپکا کر بولی، لیکن بیٹھی نہیں۔ تم بیٹھو تو صحیح، سوال کا جواب راستے میں دیتا ہوں۔ لیکن ماوا نے کچھ اور کہنا چاہا۔ اس کی ہچکچاہٹ سمجھ کر زیان کو کہنا پڑا، میں تم کو اچھی جیسی جگہ پر لے چلتا ہوں جہاں میں روز جاتا ہوں۔ ماوا مجبوراً بیٹھ گئی۔ لیکن راستے میں پھر سے پریشانی سے بولی، مجھے اپنا تھیسس لکھنا ہے اور مجھے… تبھی زیان نے اس کی بات آدھے میں کاٹ دی۔ تم آدھے گھنٹے میں واپس آ جاؤ گی، صرف خود کو ریلیکس ہونے کا موقع دو۔ زیان نے گاڑی موڑ لی۔ ماوا نے گہری سانس بھر کر چپ اوڑھ لی۔ وہ اسے ایک کھلی ہوادار سرسبز جگہ پر لے آیا جہاں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی۔ شام کے 5 بج رہے تھے اور آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ ٹھنڈی نرم ہوا نے ماوا کے چہرے کو چھوا تو ماوا کو بہت اچھا لگا۔ یہ جگہ واقعی پرسکون ہے۔ ماوا نے چند گہری سانسیں لے کر فضا میں پھیلی پھولوں، پتوں اور کہیں قریبی آبشار کے پانی سے ٹکرا کر آتی سوندھی سوندھی سی خوشبو کو کھینچ کر اندر اتارا۔ جسٹ ویٹ۔ زیان نے فون نکال کر کسی کو کال ملائی۔ ہاں، اب شروع کرو۔ کال بند کر کے ماوا کو مسکرا کر دیکھا۔ اوپر آسمان پر نظر کرو۔ توجہ اوپر دلائی۔ اچانک ہی دز کی آواز کے ساتھ کہیں سے فائر ورک نے آسمان پر اپنی روشنی بکھیر دی۔ ماوا چونکی اور دنگ رہ گئی۔ مسلسل فائر ورک کے بیچ انگریزی کے 3 لفظ ظاہر ہوئے، آئی ایم سوری۔ زیان بھائی، وہ حیران ہو کر مڑی۔ میں نے سوچا ہے کہ آئندہ مجھے خیال رکھنا ہے۔ زیان نے ماوا کی بات کاٹی۔ اس دن تم اپنی جگہ پر اپنی سوچ میں بالکل درست تھی۔ ہم اس وقت مختلف جگہ پر تھے اور عجیب سچویشن بھی ہو گئی تھی۔ مجھے ایک دوست کی حیثیت سے بالکل بھی بیڈ ٹیمپر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ماوا نے سر ہلایا۔ مجھے ایک ماہ میں بالکل بھی ذہنی سکون میسر نہیں تھا کیونکہ میری وجہ سے میری چھوٹی بہن ناراض تھی، جبکہ یہ سب میں نے تمہارے بھلے کے لیے کہا تھا۔ خیر، اس نے ہلکا سا ہنکارا بھرا۔ کیا اب بھی ناراض ہو؟ اسے دیکھ کر پوچھا۔ ماوا نے سر نفی میں ہلایا اور لب بھینچے۔ یہ میں نے بعد میں سوچا کہ تمہارے اور آوان خاندان کے تعلقات اچھے بالکل نہیں۔ نہ تم ماوا سے جڑے کسی فرد کی پابند ہو کہ ماوا کا حکم مانو، تو اب میں کبھی تم کو مجبور نہیں کروں گا۔ کیا تم مجھے اب معاف کر سکتی ہو؟ کیا نہیں تھا زیان کی آنکھوں میں؟ کچھ الگ رنگ، الگ چمک، الگ احساسات جو بالکل بھی ایک بھائی کے تو نہیں ہو سکتے تھے۔ لیکن ماوا کی معصومیت ہی تھی جو وہ اپنے سوتیلے بھائی کی آنکھوں میں ایسے رنگ دیکھ کر بھی اپنے منفی خیالات کی سر جھٹک کر نفی کر دیتی تھی کہ نہیں، رشتہ بھلے ہی خون کا نہ ہو لیکن باپ کے رشتے سے وہ کوئی غلط خیال نہیں لا سکتی تھی۔ زیان اس کے چہرے کو تکے جا رہا تھا۔ یہ لڑکی بہت خوبصورت تھی، اسے دیکھنا اور نظر انداز کرنا بہت مشکل تھا۔ ماوا کا سیل فون مسلسل بج رہا تھا۔ یہ دیکھ کر کے کال کرنے والا علی نور ہے۔ دل میں حیرانی کے باوجود بھی اگنور کر کے سیل کو میوٹ کر دیا۔
ادھر علی نور کو حیرت کے ساتھ غصہ بھی آ رہا تھا۔ ماوا اس کی کال مسلسل نظر انداز کر رہی تھی۔ بالآخر اس کی برداشت ختم ہوئی۔ یہ لڑکی اس کی برداشت کو اچھا آزما رہی ہے۔ غصے میں اندر کی بھڑاس ایشٹرے نکالنے کے لیے ایشٹرے اٹھا کر دیوار پر مار کر نکالی۔ ان دونوں میں ملازم اور مالک کے رشتے کا اختتام ہوتے ہی وہ اس کا فون بھی اٹھانے کی روادار نہیں تھی۔ بہت ہی کوئی سنگ دل لڑکی ہو ماویش مہر، وہ خود سے بڑایا۔ اس نے آج تک اپنی زندگی میں ایسی عورت نہیں دیکھی تھی۔ یہ واقعی اس کی زندگی کا پہلا موقع تھا جب کوئی عورت اس سے چھٹکارا پانے کے لیے بے چین ہو۔ کیا وہ بھگڑ تھا، گیدڑ تھا، یا شیر تھا، یا کوئی چیتا تھا جو اسے ہڑپ کر جاتا، یا وہ اس سے بظاہر اقرار کا کھیل کھیل رہی تھی؟ گڈ، ویری گڈ ماوا۔ اس نے غصے سے جل بھن کر دانیال کو کال ملائی۔ پتہ کرو ماوا میم اس وقت کہاں ہے؟ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے ہی زیان نے اسے اس کی رہائشی ایریا تک چھوڑا تھا۔ اس نے زیان کو ایریا کے اندر بالکل بھی آنے کو نہیں کہا۔ اندر نہیں بلاؤ گی ماوا؟ زیان نے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر چھیڑا۔ نہیں، صاف انکار کیا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ کیونکہ میں نہیں چاہتی آپ روز روز میرے گھر تک چلے آئے۔ سچ بولا تھا، لیکن مقابل کا دل دکھا۔ اچھا کوئی بات نہیں، جیسا تم کو اچھا لگے۔ اپنا خیال رکھنا، مجھے کسی بھی ضرورت پر کال کرنا۔ زیان نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ میں بھی چلتی ہوں، مجھے اپنا تھیسس مکمل کرنا ہے۔ گڈ بائے، ہاتھ ہلا کر آگے بڑھ گئی۔ جب اپنی بلڈنگ کے قریب آئی تو ایک جانی پہچانی سی بلیک کار بلڈنگ کے سامنے پارک ہوئی تھی۔ ماوا نے اپنا وہم سمجھ کر کہ بہت سے لوگوں کے پاس سیم گاڑی ہوتی ہے، اس کے پاس سے گزرتی سیڑھیاں چڑھ کر اپنے بیڈ روم کے دروازے تک آئی۔ جیسے ہی چابی نکال کر لاک کھولنا چاہا، اس کے کان میں پیچھے کھڑی کار کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ماوا نے ڈرتے ڈرتے مڑ کر پیچھے دیکھا اور دنگ رہ گئی۔ علی نور کو کار کے ساتھ بازو سینے پر باندھے، آنکھیں گسیلی کیے خود کو گھورتے پایا۔ ایک پل کو اسے خوف ہوا، وہ جہاں بھی جاتی ہے یہ شخص اس کے پیچھے آ جاتا ہے۔ کیسے پتہ چلتا ہے اسے؟ یہ شک نہیں تھا کہ وہ بلینئر تھا۔ اس کی سورس اس کی طرح ہی پاورفل ہو سکتی تھی، سب ممکن تھا۔ لیکن آج وہ اس کے پیچھے کس مقصد سے آیا تھا، جبکہ ٹیوشنز تک وہ چھوڑ آئی تھی؟ کیا کاغذی رشتے کا حق جمانے؟ وہ اس سے آگے سوچ بھی نہیں پا رہی تھی۔ تو اسی لیے آپ کا مقصد یہاں تنہا رہنا تھا؟ اس کی سرد آواز اور اس میں غصے کی آمیزش ماوا کو صاف محسوس ہوئی تھی۔ وہ اب ڈر رہی تھی۔ آپ یہاں کیسے پہنچے ہیں؟ اسے بری طرح کرنٹ لگا اسے دیکھ کر۔ ایسا لگتا ہے ہر بار میں جب بھی آپ کے سامنے ظاہر ہوں گا، آپ کو ایسے ہی شوق لگتے رہیں گے۔ بھویں اٹھا کر اس کی نروسنس کو تعجب سے دیکھا۔ اسے غصہ تھا۔ ماوا نے ولا چھوڑ کر اس عام سے ایریا میں رہنے کو ترجیح دی۔ ماوا کو حیرت اس بات پر تھی کہ اس نے اپنی رہائش کا کسی فرینڈ تک کو نہیں بتایا، لیکن علی نور پہنچ چکا تھا۔ یہ شمالی علاقہ ہے، اگر آپ چوہے کے بل میں بھی گھس جاتی، میں وہاں بھی آپ کو ڈھونڈ لیتا۔ تنزیہ جتاتا ہوا لہجہ، آنکھیں گھورتی ہوئی تھی، ایک لمحے میں ماوا سے نظر نہیں ہٹائی تھی۔ آپ مجھے ڈھونڈ رہے تھے، خیریت؟ مسئلہ کیا ہے؟ وہ تو ماوا کی اس قدر اجنبیت برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ دنگ ہکا بکا اسے دیکھتا رہا۔ جملہ کیا مسئلہ تھا؟ علی نور کو سخت ناگوار لگا۔ کیا وہ اس کے سامنے صرف کسی مسئلے ہونے پر ہی آ سکتا تھا؟ آپ نے میرا فون کیوں نہیں اٹھایا تھا؟ اگر مسئلہ سمجھتی ہیں ماوا تو یوں ہی صحیح، یہ بھی مسئلہ ہی ہے جو فون نہیں اٹھایا۔ اور علی نور صاحب انکوائری کرنے کے لیے آ گئے۔ کیا آپ نے مجھے کال کی؟ کب؟ وہ معصوم بنی پوچھ رہی تھی۔ علی نور نے اس کی معصومیت بھری ری ایکشن کو بھویں اٹھا کر بے یقینی سے دیکھا۔ آپ انجان بن کر یہ ظاہر کرنا چاہتی ہیں کہ آپ کچھ نہیں جانتی۔ وہ تو اس کی معصوم بہانے ہر پر گش کھا گیا۔ کیا تھی یہ لڑکی؟ میں واقعی نہیں جانتی، کام میں مصروف تھی، فون میوٹ تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی صفائی دینے لگے۔ یہ سن کر علی نور نے اپنا فون نکالا اور ماوا کے نمبر پر کال ملا دی۔ دوسری طرف ماوا کے کندھے سے لٹکے پرس میں سے
فون نے زوردار پہل کی۔ ماوا نے اچھل کر پرس کو دیکھا اور پھر زبان دانتوں تلے دبا کر کنکھیوں سے علی نور اس کی اس طرح معصوم حرکت پر مسکرا دیا اور بھویں اوپر کھینچ کر اسے جیسا اشارہ کیا کہ فون اٹھائے۔ ماوا نے فون نکال کر دیکھا، جہاں علی نور کی 5 کال تھیں وہیں ثنا حمزہ کی 4 کال تھیں۔ ابھی فون ہاتھ میں تھا کہ پھر سے بج اٹھا۔ یہ کال ثنا حمزہ کی تھی۔ ماوا نے جلدی سے کال اٹھا لی۔ یار کہاں ہو تم؟ میں کب سے کال پر کال ملا رہی ہوں، سب خیریت ہے نا؟ دوسری طرف سے ثنا حمزہ کی پریشان اور فکر مندانہ آواز نے اسے کچھ پل تعجب میں ڈال دیا۔ آخر ایسی کیا بات تھی؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، کیا ہوا؟ کوئی پریشانی کی بات ہے کیا؟ ہاں میرا فون میوٹ تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ حیرانی کے ساتھ سوالیہ ہوئی۔ میں آج اپنے ڈوم میں بیٹھی تھی کہ دروازے پر نوک ہوا۔ میں نے کھولا تو 3 عورتیں دندناتی ہوئی اندر گھس آئیں اور تمہارا پوچھنے لگیں کہ ماوا کہاں ہے۔ مجھے خود تمہارا ایڈریس نہیں پتا تھا تو انہیں کیا بتاتی؟ کیا تمہاری کسی سے دشمنی چل رہی ہے؟ نہیں تو، ماوا دنگ رہ گئی۔ ان میں سے ایک خود کو تمہاری بڑی بہن بتا رہی تھی اور کافی اشتعال میں تھی۔ ثنا حمزہ کی بات سن کر وہ حیران رہ گئی۔ بڑی بہن؟ گو کہ یہ اس نے آہستہ بولا، لیکن علی نور کے کان سن کر کھڑے ہو گئے۔ اس کا مطلب ماوا نے اس سے کوئی گیم نہیں کھیلی۔ واقعی اس کا فون میوٹ تھا۔ یہ اس کی باتوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس نے علی نور کا فون نہ اٹھا کر نظر انداز نہیں کیا۔ تو پھر اس کے دل میں ماوا کے لیے کچھ نہ سمجھ میں آنے والے احساسات ابھر رہے تھے، جو وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ اس کے لیے اتنا پوزیسو کیوں ہو رہا ہے، اس کے لیے اتنا ٹچی ہونا، اس کی کیئر کرنا، اس کے پیچھے آنا اور اپنی نظروں میں رکھنا، اسے دیکھ کر دلی سکون محسوس کرنا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ساتھ ہی وہ متجسس تھا کہ ماوا نے خان حارث کو چوز کیوں کیا تھا۔ جب اس کے سیکرٹری نے اسے انفارمیشن دی تھی تب یہ بتایا تھا کہ دونوں کا کیمپس میں ریلیشن رہا ہے، لیکن خان حارث نے جب ماوا کی دوست سے تعلق بنایا تو ماوا نے اس سے خود تعلق ختم کر دیا۔ اسے وہ رات یاد آئی جب راستے میں ماوا کو نشے میں دیکھا۔ وہ مدہوش ہو کر علی نور پر گر گئی تھی اور بے ہوش ہو گئی۔ علی نور نے اس کے بے ہوش وجود کو آرام سے اٹھایا اور بلا لا کر روم میں لٹا دیا۔ ڈاکٹر کو بلا کر چیک بھی کروایا، پھر سکون سے اس کے پاس بیٹھے بیٹھے اس کی فکر میں اس کی کب آنکھ لگی تھی اسے پتہ ہی نہیں چلا، اور صبح اٹھ کر معمول کے مطابق ہی اپنے واش روم میں نہانے گیا تھا۔ اس سے زیادہ علی نور نے اسے کوئی غلط فائدہ نہیں اٹھایا تھا، نہ وہ ایسا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کی ایک حد تھی، لیکن بعد میں اسے اسی رات کے حوالے سے شرمسار کرتا رہا۔ مقصد صرف اسے زچ کرنا تھا، اور کچھ اپنے مقصد کے لیے اس نے ماوا کو استعمال بھی کیا۔ ماوا نے اسے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا جس نظر سے اس نے خان حارث کو سوچا تھا۔ کیا اسی لیے کہ اس کی نظر میں علی نور صرف اور صرف ایک بلینئر تھا، ایک خوبصورت امیرزادہ، ایک سرمایہ دار، اور ساتھ ہی شاہ انڈسٹریز کا چیف ایگزیکٹو آفیسر تھا۔ وہ اس کا موازنہ خان حارث یا کسی بھی عام شخص کے ساتھ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ اس کی شخصیت کا روپ تھا یا کچھ اور جو علی نور کو ماوا کی نظر میں معزز بناتا تھا۔ ادھر فون پر ثنا حمزہ نے واویلا مچا دیا۔ تم کہیں چھپ جاؤ ماوا، وہ واقعی ڈرا رہی تھی۔